अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल कोशिश करते हैं प्रोग्राम में इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आज मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात हैं, ख़ास तौर पर मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे मुल्क की न सिर्फ इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे बल्कि आने वाले वक्त में जो हमारी इकनॉमिक डायरेक्शन है उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि अभी हालिया दिनों में हो ये रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि एहतजाज और धरने वगैरह का सिलसिला जो आगे फिर शुरू होने जा रहा है, नतीजा इसका क्या निकल सकता है और क्या वाक़तन जो मामलात हैं, जो मुतालबात हैं, जिस जमात के भी जो एहतजाज का रास्ता अख्तियार कर रही है वो इससे पूरे हो सकते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो इन मामलात पर कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, बेहतरीन मौशी तज्ज़ियाकार हैं और उसके साथ साथ बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। तो बलूचिस्तान की इकॉनमी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से भी जानने का मौका मिलता है। आज सुबह के वक्त उन्हें मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ओवर द ईयर्स ये रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बड़ी मुश्किल से आती है और जिस मौके पर हमें महसूस होता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है या बेहतर होना शुरू हो गई है, उसके बाद ही या तो कोई एडवेंचर होता है या उसके बाद कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आता है। इस तरह की सिचुएशन हमेशा से रहती है एवरी नाउ एंड देन। अभी भी 24 की तरफ जब मामला जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें फिर अनसर्टेनिटी की तरफ चली जाती हैं, मार्केट्स में हमें पैनिक नज़र आना शुरू हो जाता है, इकनॉमिक फ्रंट पे फिर वही सारी सिचुएशन इमर्ज होती है। कि आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि इससे जो मतलूबा नताइज हैं क्या वो हासिल हो सकेंगे? वाक़तन वो जो कोशिश है अपने लीडर को रिहा करवाने की, क्या ये पूरी हो सकेगी? इसको फुलफ़िल कर सकेंगे इस सारी एफ़र्ट से? और फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस रहती हैं तो होता ही है अमूमन कि फिर वो गिरफ्तारियाँ, फिर लोगों के साथ प्रॉब्लम, फिर वर्कर के साथ जो कुछ होता रहा, एक हिस्ट्री उसकी है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तफसील से गुफ्तगू करें कि इसका आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासर भाई। एक चीज़ समझ नहीं की है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें प्राइम रिक्वायरमेंट इज़ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, यू कैन नॉट रन द डेमोक्रेसी विदाउट दैट। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मैच्योर नहीं हुआ सिंस वी बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री। अनफॉर्चुनेट बोल लें या जो भी हालात ऐसे रहे या मैच्योरिटी हमारे लीडरान ने नहीं दिखाई या और लोगों ने जो करता धरता उन्होंने नहीं दिखाई। तो इसके अंदर फिर क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसी तरह और इदारे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें लेंड करते हैं या हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं एज अ पार्टनर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते हैं एंड दैट इफेक्ट्स द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ दिस कंट्री विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आप देखें कि पिछले 1-2 साल से आपके अपनी इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं उनके पास इतना कुछ नहीं है कहने को, लेकिन जो लेंडर्स हैं जिस तरह IMF है वो हमें ऐसे डिक्टेशन दे रहे हैं कि जैसे पूरा निज़ाम उनके कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। तो इसका हुकूमत ये ना समझे या जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ना समझे कि इसका इम्पैक्ट आम इंसान पे नहीं आता, बिल्कुल आता है। क्योंकि अब हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा बन चुका पाकिस्तान में कि हर छोटा बड़ा इंसान जो है, छोटा बड़ा मीन के लो लेवल इकोनॉमी को देखने वाला या हाई लेवल इकोनॉमी को देखने वाला, एवरीबडी लुक्स टुवर्ड्स इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक। Although we have 5 provinces, but unfortunately everybody is looking towards Islamabad. 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जो हैं वो हम समझ रहे थे बड़े खुद मुख्तियार हो गए। अब एक सूबे के पास टैक्स ज्यादा है तो वो शोर करते हैं कि जी उस टैक्स का हिस्सा हमें प्रॉपर नहीं मिलता। एक सूबा जो है उसके टैक्स ज्यादा कलेक्ट ही नहीं होते तो वो हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पीछे कि जी हमें पैसा दें। तो अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है पाकिस्तान के अंदर कि 3-5 सूबे हैं और कुछ इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं लेकिन उनकी डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं।
انڈسٹریلائزیشن اتنی ہوئی نہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, تو ان کی ٹیکس ریجیم جو ہے دیٹ از ویری لو. سندھ ماشاءاللہ بڑے ہائی لیول ٹیکس جنریٹ کرتا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے. اسی طرح پنجاب ہے, کے پی کے بھی پارٹلی ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان نہیں ہے, اور یہ بڑے افسوس کن بات ہے کہ پورے پاکستان کو آپ نے انرجی بلوچستان نے دی. سوئی گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کو انرجی دیتا رہا. آج وہ ڈیفیشنٹ صوبہ ہے, تو اس کو رادر چیف منسٹر جو بھی بنے یا پولیٹیکل سسٹم جو بھی بنے, اسمبلی بنے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جو ممبران ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز پہ سوچ دیں کہ یار یہ کیا ہوگا, ہاؤ ٹو جنریٹ فنڈز فار آر سیلف اینڈ جنریٹ فنڈز فار دی فیڈریشن آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, وی آر پارٹ آف فیڈریشن, سو اٹ از آر ڈیوٹی اینڈ اٹ از آر رائٹ آلسو. انفارچونیٹلی وہ کیوں ہے ایسا کہ صوبے میں کیا کوئی قابل آدمی نہیں ہے؟ الحمدللہ ایک سے ایک بڑا قابل آدمی, بڑا کوئی باہر سے پڑھ کے آیا, کوئی یہاں کے انسٹیٹیوشن سے پڑھے, لیکن وہ ایوری بڈی تھنکس کہ یار یہ دے آر ویگابونڈز, ان سے ہم کیوں مشاورت لیں. وہ باہر سے پکڑ کے لوگوں کو لا کے این ایف سی ایوارڈ کے اندر ممبر بناتے ہیں جس کا بلوچستان کے صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ کیا پالیسی فارمولیٹ کر سکتا ہے؟ ابھی کون کراتا ہے؟ جو بھی کراتا ہے وہ افسوسناک بات ہے. یعنی ایک اینڈ پہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دس, with 3 borders, افغانستان, ایران اینڈ عربین سی. اسٹریٹ آف ہارمز آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے ایران ڈیولپ کر رہا ہے, جس طریقے سے افغانستان ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہ صوبہ ملٹیپل ہیں, جیسے لوگوں کے ریلیشن شپ ادھر ہے, ریلیٹیوز ادھر ہے. سیستان بلوچستان میں بلوچستان والے لوگ رہتے ہیں, افغانستان میں جو صوبے ہیں میجورٹی نزدیکی صوبے جتنے ہیں, قندھار ہے, ہیرات, ادھر سب رشتہ داریاں رہتی ہیں. تو ان پہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہوگا کہ ادھر خوشحالی ہے, وہ محنت کر رہے ہیں. ہم لوگ اسٹریٹجک ہے, اللہ نہ کرے ڈیلی بم بلاسٹ ہے, ڈیلی ٹارگٹ کلنگ ہے, ڈیلی ٹیررزم ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ سو behind this you have to see who are the qualified people who are running these matters of the state, which is very very important. Who are generating ideas to look after the future of that province. ٹھیک ہے, میں ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن this should be for all of Pakistan. یا تو آپ پیور ڈیموکریسی لے آئیں کہ پھر جو بھی آئے ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, وہ رن کرتے ہیں, سسٹم کرتے ہیں. جب پیور ڈیموکریسی نہیں ہے پھر آپ سڑک سے اٹھا کے لوگوں کو لگائیں گے جن کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے, جن کی وہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہے, تو پھر تو وہی کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں 20 سال پہلے میں نے گوادر کو را شیپ میں دیکھا. میں نے گوادر پورٹ کو اس کی جو سنگ بنیاد تھی وہ دیکھی, جنرل مشرف نے رکھی, اس کی لانچنگ دیکھی, ہر چیز دیکھی. ادھر اسٹیٹ بن گیا, فری زون بن گیا, وہ بن گیا, یہ بن گیا, ہر چیز بن گیا. میرا کوشچن ہے, آپ نے گوادر کو سی پیک کے سارے جو معاملات ہیں سی پیک کی باسکٹ میں رکھ دیے, کیوں؟ Gwadar cannot develop until unless hinterland is developed. You have a connectivity with the rest of the cities. You have connectivity to the resource-rich areas. You have the connectivity with the regional powers. ایران کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو, افغانستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو, آنورڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ. کیا صوبہ یہ مجھے بتا سکتا ہے ایسی کنیکٹیوٹی ہے؟ بالکل نہیں. How do you see the administration and this chief minister? To be very precisely, are you satisfied the way things going, or decision maker جو ہے وہ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, تو آپ کے خیال میں صحیح چل رہا ہے؟ اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اور یہ
سوچ رکھتے تھے لوگ کہ ایک چیف منسٹر ہوگا, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے, وہ شاید اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے, بٹ اس اینڈ کے اوپر ایسا ہمیں کوئی پروگریس ابھی تک نظر نہیں آئی, اور میڈیا کے اوپر زیادہ باتیں نظر آئی ہیں. تو یہ ایکچولی ہے کیا اسٹوری بیہائنڈ دیٹ؟ یاسر بھائی دیکھیں, لیڈرشپ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کامیاب ہے یا نہیں ہے, لیڈرشپ کی ٹیم ہوتی ہے اور ڈیلیورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فوٹو سیشن آج کے دور میں ملٹی میڈیا ڈائمینشنل سوشل میڈیا ہے, تو اس کے اندر آپ کچھ بھی لگا دیں, پیپل will believe it for 2 days, third day they will not believe it because on ground they will not see anything. تو چیف منسٹر یا گورنر جو ہے وہ ان کے پاس ایک بڑا اپریٹس ہوتا ہے, وہ اپنی لابنگ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم ہے کہ سینگ از بلیونگ. آپ آئیڈیا جنریٹ کریں, آپ کے پاس ٹیم اچھی ہونی چاہیے. یہی پاکستان ہے. جب پاکستان بنا تھا, آپ پرانے میں نام نہیں لیتا ہوں, وزیر اعظم یا گورنر جنرل جو ہمارے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے رہے, آپ ان کو دیکھیں, وہ جا کے مارکیٹس میں بیٹھتے تھے, وہ جا کے وہ جو اکنامک کمیونٹی تھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے علاقے کے کہ یار ہم کیا کریں, آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ دے آر دا گراس روٹ لیول پیپل. بالکل. ابھی آپ فوٹو سیشن کر لیں, آپ وزٹس کر لیں, وچ از, دیکھیں آپ ایک سوشل سیکٹر میں تو نہیں, یو آر اے پولیٹیشین, اور اللہ نے آپ کو چیف منسٹر بنایا, اللہ نے آپ نے گورنر بنایا, تو یو ہیو ٹو یوز یور وزڈم. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف وزڈم, عقل کل سب انسانیت کے پاس نہیں ہے, تو آپ کو پھر پراپر مشیر رکھنے چاہیے جو ایٹ لیسٹ ڈیلیور کر سکیں. ڈیلیور مین, اب ڈیلیور میں لائکنگ ڈس لائکنگ آپ لائیں گے, کوئی کہے گا جی اس کو کیوں لے آئے, کوئی کہے, آپ کی اتنی پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے کہ آپ پھر اپنا ڈیسیجن لیں اور کام کرائیں. یہ بلوچستان کے اندر بہت بڑی ویکنس ہے کہ آپ جو ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, اور فوٹو سیشن کتنے چیف منسٹر آئے, انفارچونیٹلی انہوں نے ایسی چیزیں کر دیں کہ تھوڑے عرصہ لوگوں نے بلیو کیا کہ یار بلوچستان شاید اب جنت کے بعد یہی ہے اور کوئی جگہ نہیں, لیکن بعد میں جب وہ اتر جاتے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے وہ آگے چلنے کے لیے. دی شوڈ موو اپ. آپ کے پاس 65 ایم پی ایز ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, چاہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, آپ ان کو نہیں پسند کرتے, لیکن کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈس, یہ مورل ایتھکس ڈیمانڈس کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان سے پوچھیں. آپ پالیٹکس باہر کریں, لیکن جو فورم آپ کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے ان کو بائی پاس نہ کریں. تو ہم کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ گئے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں بلوچستان والے, کیونکہ یہ تاثر ایسا مل رہا ہے, سچویشن جب اتنی کرٹیکل ہو جائے کہ جس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک سبسٹنس مل جاتا ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور ہماری اپنی بھی ویکنیسز رہی ہیں اوور دی ایئرس. اور اگین میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب پولیٹیکل سسٹم تو ایک چل رہا ہے, لیکن اب وہ جو پولیٹکس ہے وہ اسلام آباد سینٹرک ہو گئی ہے, تو ان کی باری کب آئے گی؟ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, ڈیلیورنس کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس مسئلے کو خاص طور پہ بلوچستان کے پرائر بیسس کے اوپر حل کیا جاتا. تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ گئے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں, یا ڈائلاگ کے ذریعے محمد کو حل کیا جا سکتا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ؟ وڈ یو تھنک؟ نہیں یاسر بھائی, یہ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ سے متفق نہیں ہوں گا, اس لیے کہ ایک گورنمنٹ, ایک شخص, ایک سسٹم, یعنی پولیٹیکل پارٹی کے فیلئر ہونے سے سسٹم فیل نہیں ہوتا. دیکھیں پولیٹیکل ویکنیسز کیا ہوتی ہیں. پولیٹیکل ویکنیسز یہ ہیں کہ ایوری ڈے گوادر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری پرابلمز ہیں, ان کو سنیں. آپ کوئٹہ کے اندر ابھی دیکھیں 3-4 دن سے کوئٹہ سٹی پیرالائزڈ ہے, کڈنیپنگ, دیر آر سو مینی ایشوز. ٹھیک ہے, آپ فورن انویسٹر از موسٹ ویلکم. ہم لوگ بلوچستان اکنامک فورم میں ہم 12 مہینے سال کے اسی میں لگاتے ہیں کہ فورن انویسٹر آ جائیں, کیونکہ ہمارے انویسٹرز کی اب وہ لیول کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن فورن انویسٹر کو اگر آپ نے اسلام آباد لانا ہے اور ان کو جہازوں پہ بلوچستان کے علاقوں میں لانا ہے, پھر ان کو ان کی چوائس پہ آپ جو چاہیں دے دیں اور لوکل لوگوں سے مشاورت نہ کریں, تو یہ تو زیادتی ہے نا. پھر یہ اکنامکس کو پولیٹیکل سسٹم میں وہ دبائیں نہیں اس چیز کو.
تو پروونشل گورنمنٹ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی کہ آپ کو رائٹ فل ایٹیچیوڈ رکھنا ہوگا, رائٹ فل ایڈمنسٹریشن کرنی ہوگی تاکہ لوگ آپ سے خوش ہوں, لوگ نالا نہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ سٹک سے, ڈنڈے کے زور سے, یہ ہم لوگ بھی اسکول کالجز میں پڑھے ہیں, مجھے اب آج سمجھ آئی ہے, پہلے سمجھ نہیں آئی, کہ جب ٹیچرز کنسسٹنٹلی ایک دو بچوں کو مار کر لیتے تھے اور ان کو ایوری ڈے سنب کرتے تھے, تو دین دوز بوائز یوز ٹو بی ون آف دا نوٹیز ان دی کلاس اینڈ کالج. تو آج آپ نے پوری قوم میں سے سلیکٹڈ لوگوں کو سنب کرنا شروع کر دیا, تو what do you expect؟ وہ نمازیں پڑھیں گے 5 وقت کی؟ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو سسٹم, میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر, چیف منسٹر, and whosoever else who govern this, they're like father of the country. Exactly. It is their responsibility to be very polite, to be very nice with the nation. ٹھیک, آنکھیں نہیں دکھائیں. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز. آپ نے 70+ ایئرز آنکھیں دکھائیں, آپ دیکھیں ہم کس پریشانی میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بخشوائیں, اپنا ایٹیچیوڈ چینج کریں, اینڈ بی پولائٹ ٹو دا نیشن. لیٹ دیز پیپل, ان لوگوں نے اس ملک کو چلانا ہے, آپ نے حاکم بن کے ملک کو نہیں چلانا. آپ ایک بک کے انچارج ہیں, کانسٹیٹیوشن کے انچارج ہیں, اینڈ ایڈمنسٹریشن آپ نے کرنی ہے. جس دن, آئی گارنٹی یو, آئی ایشور یو, جس دن یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا, الحمدللہ کنٹری ول چینج. اس وقت فری فار آل ہے, جب لیڈر آپ کا نہیں سن رہا, لیڈر اپنی باتیں کر رہا ہے اور قوم جو ہے وہ پریشان ہے, پھر ان کے پاس 2 چوائسز ہیں. ون از ٹو ٹیک دا اسٹریٹس ان دیئر ہینڈ, سیکنڈ از کہ یار بس جو اچھا برا کام کرتے ہو, ہم نے گھر تو چلانے نا اپنے, وہ چلانے دے. دس از ایگزیکٹلی از ہیپننگ انفارچونیٹلی ان پاکستان. دس شوڈ ناٹ ہیپن. بالکل ٹھیک, ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. بالکل ٹھیک ہے. موونگ فارورڈ تھوڑی سی بات سی پیک کے حوالے سے ہو جائے گا. اور پچھلا جو ٹینیور رہا پی ٹی آئی کا, اس کے اندر کوئی ایسا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بہت سارے اس میں کچھ ہڈن چیزیں ہیں جس کو نہیں ہائی لائٹ کیا جا سکتا, بٹ انفارچونیٹلی وہ سرفیس ہو گئیں اور وہ اس میں پروگریس رک گئی. بٹ یہ جو گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے اور ان کے الائز, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے پاس کیونکہ اس کا اسٹیک ہے, تو وہ ہمیشہ سے بڑے پرو سی پیک رہے ہیں اور بہت پروگریسو اپروچ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی بات کروں. دیکھیے, سی پیک تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, رائٹ, ٹھیک, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سی پیک سائن ہوا تھا, دیکھیں وہ ہماری بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز تھی کہ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جب لانچ کیا تو فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک دیا. بڑا پروجیکٹ ہے, چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑی فروٹفل تھی, لائک ود ایران, ود افغانستان, سینٹرل ایشیا, اینڈ ان ٹائمز ٹو کم our arch enemy, our arch rival, India will be part of that. They are also interested. اگر وہ برکس کے ممبر بن سکتے ہیں ڈالر کے اگینسٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو بھی اڈاپٹ کریں گے. ہم لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. بلوچستان میں سی پیک جو ہے وہ ٹوٹلی ہم نے گوادر سینٹرک کر دیا. پورٹ بن گیا, ہنٹرلینڈ نہیں بنا, فری زون بنا, آج تک فری زون وہیں موجود ہے. جو دوسرے انڈسٹریل اسٹیٹ بنے جو گورنمنٹ نے بنائے, ایئرپورٹ جو ہے وہی ورچوئل لانچنگ ہوئی. ابھی جب پرائم منسٹر کے ایس سی او کانفرنس میں آئے تو وہ ورچوئل لانچنگ ہو گئی, لیکن ایئرپورٹ از ناٹ یٹ کمپلیٹ. لیٹس ٹاک سینس, لیٹس ٹاک گراؤنڈ ریئلٹیز. آپ کس ایئر لائن, آپ پی آئی اے کی 2 یا 3 فلائٹیں گوادر ہیں, جب دل چلتا ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں. تو آپ کس ایئر لائن کو کنونس کریں گے کہ آپ گوادر ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈنگ کریں ود ناٹ ہیونگ مچ آف دی انفراسٹرکچر اویلیبل دیر. سو یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن دیٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو ایک سیریس نوٹ پہ میٹنگ بلانی چاہیے, اور پروونشل گورنمنٹ کو بلوچستان میں کم از کم امپریس کریں کہ آپ کے ذمے جو کام ہے ہنٹرلینڈ کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, آپ گوادر کو کسی طریقے سے بھی چلیں, فری زون ٹائم لگے گا, سیکورٹی ایشوز ہیں یا فسکل ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو جا کے اتنے سالوں کے بعد آپ نے اناؤنس کیا کہ جی گوادر فری زون میں یہ انسینٹیوز ہو گئے. پہلے تو انسینٹیوز نہیں دیا آپ نے. گوادر میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا. تو یہ جو ایریاز ہیں
گوادر میں دیکھیں اٹس اے فشرمین لینڈ. تو میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ گوادر میں فشری سیکٹر جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ, یا وہاں بڑی انڈسٹری ہے, یا کیچ میں فشرمین کی آپ جا کے کالونی کی حالت تو دیکھیں, آپ کو تکلیف ہوگی اس کی جا کے. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ, وی آر اے مسلم کنٹری, ہمارے ہر شہری کی سیلف اسٹیم ہے. آپ یہ کہیں گے کہ چائنا 2000 لوگوں کو سولر سسٹم دے دیں, 2000 لوگوں کو رمضان کے اندر دوسرے پاکستان سے لوگ نہیں کرتے لیکن چائنا رمضان میں راشن بانٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یار مجھے اس اپنے ملک کے اندر یہ جو ایریا ہے جو بڑا پروسپیکٹو ایریا ہے اس کو ہم کیا کریں. یہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ مشاورتی ٹیمیں نہیں ہیں, انٹلیکٹ نہیں ہے جو اس کو آگے بڑھا سکتا ہے. حالانکہ بہت سے, کیا لگزمبرگ اکنامکلی بہت ریچ ہے, لگزمبرگ میں انڈسٹری ہے کیا, لیکن وہ بھی دیکھیں اٹس ون آف دا بگیسٹ فائنینشیل سینٹر آف دا ورلڈ. اٹ از. دبئی واز ڈیزرٹ, لک ایٹ دیٹ ویئر اٹ از گون. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزیں دی ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر, اس کے باوجود بھی آپ انڈر ڈیولپڈ رہ جائیں. تو میں کہتا ہوں یہ حاکموں کی اور سیاستدانوں کی اور ٹرائبل چیفز کی نہ شکریہ اللہ تعالیٰ سے کہ اپنی قوم کے لیے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. سی پیک جو ہے وہ ریئلٹی ہے, سی پیک رواں دواں ہیں, سی پیک کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا, لیکن ان دی انٹرسٹ آف دس کنٹری, ان دی انٹرسٹ آف دی ایریاز, وہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, گلگت بلتستان ہو, سب صوبوں کو اپنے اپنے انٹرسٹ میں سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو لیوریج دینا چاہیے. تو ہی از مور ریسپانسبل. یہ جو پریویلنگ سچویشن ہے اس وقت بلوچستان کی, لوکل ایڈمنسٹریشن کا, میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہے, کہ زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, بٹ وہ آپ نے کہا کہ ان کے اوپر ریزرویشن ہے, وہ شاید اتنے وائز نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو لک انٹو کریں اور اس کو جو ہے وہ اب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آج سے اگر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ اور پھر جیسے ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے سی پیک کے حوالے سے, اس سے مشروط ہے کہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے, لوکل مین جو وہاں پہ فشر مین ہے, ریزیڈنٹ وہاں کا ہے, اس کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اگر بہتر بنایا جائے گا تو یہی اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے جس کو ہمیں پرسیو کرنا پڑے گا. بالکل یاسر بھائی, یہ تو فیکٹ ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی کہ انیشل ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ جو تھے چائنا کے, ان میں سے بہت سی چیزیں گرانٹ تھیں, جیسے گوادر پورٹ گرانٹ تھا, گوادر کے اندر ایک بہت بڑی کوئی 25 کلومیٹر ہائی وے بنی ہے, بائی پاس بنا ہے, وہ گرانٹ تھا. گوادر ایئرپورٹ, اٹس ون آف دا بگیسٹ ان دس ریجن, اٹس اے گرانٹ. اب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں مونومنٹس کو, تو میں صوبائی حکومت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ جو چیزیں تھیں وہ آپ نے پوری کی؟ آج تک آپ پاور ہاؤس گوادر کو نہیں دے سکے. ہم وہی ایران سے 110-120 میگا واٹ بجلی جو آ رہی ہے, ہم انڈر انٹرنیشنل پریشر مزید 1100 میگا واٹ جو ایران دینے کو تیار ہم نہیں لے سکے. ہم ایران کی گائز پائپ لائن کو نہیں دے سکے. انڈیا چابہار پورٹ سے سینکشن اٹھوا کے اپنا کام کر رہا ہے, اس نے افغانستان میں روڈ بنا دی, اس نے افغانستان کی ریل بنا دی, ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ کین آئی آسک فیڈرل گورنمنٹ ٹو آنسر می فار دیٹ؟ کہ آپ فورن پالیسی بڑے ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے آپ نے, کہ وائی اٹ از فیلئر کہ آپ کے تمام پروجیکٹس رکے ہوئے اسٹریٹجک اور آپ کے نیبرنگ کنٹریز اپنی انٹرنیشنل افیئرس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ پوری جو سٹون آتا تھا افغانستان سے, پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ باہر چلا جاتا تھا, ایران جاتا تھا, دوسرے کنٹری, وہ اب چابہار جا رہا ہے افغانستان سے, کہ ان کو ٹریک بھی مل گیا, ان کو ریٹ. چائنا نے ووخان بارڈر کھول دیا افغانستان کے اندر 40 کلومیٹر. تو جب یہ چیزیں کھل جائیں گی تو انویسٹر جو ہے یا جس نے پیسہ بنانا ہے دنیا کے اندر, وہ اپنی ایزینس دیکھتا ہے, میرے لیے وائبلٹی کہاں ہے. تو پاکستان سے عشق نہیں ہے کسی کو کہ وہ کہیں گے یار میں ساری چیزیں برائیاں اگنور کر دوں اور میں یہ ان کے ساتھ کام کروں گا. یہ تھوڑا سا ہم لوگ اپنی خوش فہمی کو بھی نکالیں اس چیز کا. وی ہیو ٹو بی اے گڈ نیشن, اے پراؤڈ نیشن, سیلف اسٹیم اپنی اوپر کریں اور کام کریں, لوگ خود آئیں گے اپنی ضرورت کو. ٹھیک.
لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری جو یہ فسکل پوزیشن ہے یہ ایک بہت بڑی ہرڈل رہی ہے اوور دی ایئرز، اور جیسے ابھی اسٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پہلے راستہ تلاش کرنا، اس کے بعد پھر فسکل ڈسپلن کی طرف جانا. فسکل ڈسپلن آتا ہے لیکن یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں یہ بھی تو ایک بڑا پرابلم ہے گورنمنٹ کے لیے. تو پھر اس کو ریزالو کرنا، پھر اکنامک سچویشن کو ہینڈل کرنا، اور پھر اس کو اس پوزیشن پہ لے کر آنا کہ سسٹم چلتا رہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی پھر اس طرح کا ایک ایپیسوڈ آ جاتا ہے جس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی چلا جاتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن بھی چلی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا انتظار کر لینا چاہیے کہ اگر معاملات صحیح ہو جائیں، اگر فسکل اسٹیبلٹی آ جائے تو نیکسٹ فیز کے اندر ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کو حل کریں اور اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو پرسو کریں جس کے اندر فسکل ڈسپلن بھی ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اب تو 1 by 1 کا ٹائم نہیں رہا، اب تو سب چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلنی ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از مسٹ. وی شوڈ divert our attention towards that, and very serious attention. لیکن اس کے لیے تو پھر یہ فارمولا ہے کہ پاور کو ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو سب کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. لیکن ہمارا ایک قومی مزاج یہ ہے کہ جب ہم کسی پوزیشن پر آتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہی سارے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ساری چیزوں کو ہم ہی لک آفٹر کریں گے. یہ بھی تو ایک اپروچ ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. وہ کہتی ہے وہ لیڈر سینٹرک ہے، کوئی لیڈر آئے گا تو اسی کے گرد پوری سیاست بھی گھومے گی، ملک کے سارا نظام بھی اس کے گرد گھومے گا. اپروچ کو کیسے پھر چینج کریں؟ یاسر بھائی ایک سمجھنے کی چیز ہے، آپ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں جی لیکن میں نے بچپن سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، میں نام نہیں لوں گا پھر لوگ میرے پولیٹیکلی الائن کر دیں گے اس کے ساتھ. ایسے لوگ دیکھیں جنہوں نے جو قبر میں چلے گئے لیکن انہوں نے پولیٹیشین ضرور تھے لیکن دے ہیو نیور ٹرائی ٹو بی ان پاور. ان کی وہ سوچ ہی نہیں تھی کہ میں پاور کے اندر چلا جاؤں. ٹھیک ہے، بڑی عزت تھی، آج بھی عزت ہے، اللہ سب کو مغفرت کرے، اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. لیکن یہ جو نیا فینومینا آ گیا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ پارٹی لیڈر سے لے کے نیچے تک ان کا مشن یہ ہے کہ مجھے اسمبلی میں جانا ہے، اسمبلی سے منسٹری میں جانا ہے، منسٹری سے بیسٹ پورٹ فولیو لینا ہے اور مجھے اپنا گلشن کا کاروبار چلانا ہے. دیٹس اے پرابلم. یہ چیز جب تک آپ کی سوچ نہیں اترے گی، یہ بڑے بڑے نام ہیں نا ان کے جو دنیا میں ریوالو ہو رہے ہیں، بہت کنٹریز ہیں، آپ کینیڈا لے لیں، امریکہ لے لیں، برٹن لے لیں، آپ ذرا ان کے لیڈران جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈز تو دیکھیں وہ کیسے اوپر ہو کے آئے. ہر آدمی تو سلور یا گولڈن سپون لے کے نہیں آیا اوپر، بڑے ہارڈ ایفرٹس کر کر کے اوپر آئے نا. پھر وہ ان کی کوئی وش ہی نہیں ہے، یعنی جیسی کانسٹیٹیوشن بنتی ہے ان کی کوئی وش نہیں ہے کہ یار میں ایک دم پرائم منسٹر بن جاؤں، میں منسٹر بن جاؤں. ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہاں کیوں لگ جاتی، پورا سسٹم سٹال ہو جاتا ہے کہ یار فلانا آدمی جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کرو، اس کو منسٹر بننا چاہیے، اس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. یہ جو سرکل چل رہا ہے دس از اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ. آئی ایشور یو دس. میری اللہ سے دعا ہے، میری کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈران آ جائیں. لیڈر ڈزنٹ مین کہ وہ آپ بڑی عیاشی میں رہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی ہے. ان کی لیڈرشپ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ قریب بھی جا سکتے ہیں اس کے. انہوں نے کس ٹائم میں کس لائف سٹائل میں ٹائم گزارا. اللہ کے اتنے بڑے نبی پیغمبر، ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ہم جناب منسٹر بنتے ہی نئی گاڑی ہمیں چاہیے، نیا گھر چاہیے. یہ قوم کو کیا کمٹمنٹ کریں گے آپ؟ سو یو ہیو ٹو چینج. If you will not change, then I quote one thing very important. This is law of nature. If you don't organize yourself, somebody will organize you. The time has come in Pakistan. I assure you, if you don't organize yourself, somebody will organize you. Who is that? I don't know. My Allah knows about that. تیسری قوت جس کو کہا جاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے اللہ جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور بڑا کریٹیکل کویسچن ہے، جب ہم پوری دنیا کی اکانومی دیکھتے ہیں اور ایسی کنٹریز ہیں، یا مثال ہمارے لیے سب سے اچھی اور سب سے قریب چائنا کی ہے جہاں پر ایک ریولوشن آیا، اور اس طرح کے ریولوشن کے شاید ہم تو متحمل نہیں ہو سکتے، بٹ اکاؤنٹیبلٹی پریویل کر گئی، جسٹس کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. انفارچونیٹلی ہماری اسٹرگل ابھی بھی جاری ہے. 26 امینڈمنٹ آ گئی، اسی کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے.
ڈو یو تھنک کہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ہمیں کہیں پہ بھی کسی سٹیج کے اوپر نظر نہیں آتا، اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی سوسائٹی میں، لا اینڈ جسٹس کا سسٹم نہیں ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، پھر تو سچویشن آپ جیسے بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں پھر تو آپ ڈکٹیشن کے اوپر ہی چلیں گے. وٹ ڈو یو تھنک کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ بڑا کریٹیکل کوشچن ہے، اور ہے بھی بڑا، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بہت ساری آبلیگیشنز ہیں، بہت ساری ہم پہ وہ ہیں. تو کیا کیا جائے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کہاں سے اس کو اسٹارٹ کریں؟ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، یہ پرسنالٹی ڈیووشن ہوتی ہے. مطلب جو پولیٹیشینز ہیں یا قام بالا ہیں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی وی اسٹینڈ اکاؤنٹیبل. ہم کوئی بری چیز نہیں کریں گے، جو ہم کر رہے ہیں اکاؤنٹیبل ہے، آپ دیکھ لیں جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو جب پولیٹیشینز معذرت کے ساتھ آنیسٹ نہ ہوں، سسٹم آنیسٹ نہ ہو، تو آپ کس اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے؟ اٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل. کتنی گورنمنٹس گزری 30 سال میں، تو کم از کم میں نے دیکھا کہ ایسی گورنمنٹ گزری جو اربوں روپے کے کیسز میں رہے. اس کی کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کس نے پوچھا ان کو؟ معذرت کے ساتھ آج اگر کوئی انسان جاگے اور اس کو لسٹ بنائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہی لوگ ریوالو کرتے ہیں وچ از انفارچونیٹ فیکٹر. میری یہ کم از کم ذاتی پالیسی ہے، میں بھی گناہ گار انسان ہوں. انسان اب ایسا، پاکستان میں ایسا ٹائم آ گیا ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں اس چیز کو. دس از اے فیکٹ اینڈ مینی histories of different nations says that what I'm going to say. In order to tell the truth you got to tell lot of lies. یہ پاکستان میں آ گیا ہے. مجھے سچ بولنے کے لیے با خدا میں بہت گناہ گار انسان ہوں، مجھے 1000 جھوٹ بولتا ہوں پھر لوگ میری بات مانتے ہیں. دس از اے فیکٹ. آپ کی سوسائٹی ایسی ٹرانسفارم ہو چکی ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہوگا. عالم دین ہوش کے ناخن لیں، وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں. ہر چیز آپ دیکھیں، تفرق کتنے آ گئے ہیں، فرقے کتنے آ گئے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ میں اٹھانا پڑ رہی ہے بات. تو یہ تمام چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس چیز کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، ہاؤ ٹو آرگنائز دس، اور اس کو الائن کیسے کیا جائے گا. یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اسی سے امید لگائیں گے. یہ تو ورنہ جو جس طرح کی چیزیں جتنی کمپلیکس ہو چکی ہیں اور جس طرح کے لاز بن چکے ہیں، اب واقعی جو ہے وہ ہوپ کم نظر آتی ہے. بہرحال ہوپ تو رکھنی چاہیے، یہ بڑا ضروری بھی ہے. بٹ یہ آپ نے بتایا، اور بالکل ٹھیک، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر جب تک ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا جائے گا تب تک آپ جو ہے وہ اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے. گوئنگ فارورڈ کیا ہو رہا ہے اب انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ ہم بڑی کریٹیکل اسٹیج کے اوپر ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، اور اٹریکٹ کرنا انویسٹر کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ SIFC کی جو ایفرٹ ہے، بڑا اچھا ہوا، چلیں ایک فورم بن گیا ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اپرچونیٹیز تو ہیں پاکستان میں، چاہے اب جتنی بھی سچویشن کریٹیکل ہو، بٹ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اور 25-26 کروڑ لوگ جہاں پر ہوں وہاں پہ ہر شخص چاہتا ہے کہ یہاں پہ کام کریں. ہر چیز کی کنزمپشن یہاں پائی جاتی ہے. اس کو کیسے فردر اٹریکٹ کیا جائے، اور یہ جو پرووائڈڈ اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیسے یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے؟ کیا اس کے اوپر آپ کی رائے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں علی بھائی. انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہے، وہ اگر نیشنل انٹرسٹ میں ان کو کوئی ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے اور ان کا اسائنمنٹ ہے کہ اس کو کریں، اگر وہ کریں، کامیابی سے کریں، گڈ فار دا کنٹری. لیکن جو آلریڈی ادارے موجود ہیں جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں، پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹس ہیں، آپ ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. ایک چیز میں عرض کروں گا، اور آپ اس کا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس میں ایکسپرٹ ہیں، برا نہیں منائیں گے، کہ دیکھیں اکثر خبر آتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت اوپر گیا اور فورن انویسٹر نے وہاں سے پیسے بنائے اور لے گیا. آپ اس وقت فورن ایکسچینج کرائسس میں ہیں، رائٹ؟ یہ آپ سے بھی کوشچن ہے، بینکر سے بھی کوشچن ہے، اور جو انویسٹمنٹ پروموٹ کرتے ہیں ان سے بھی کوشچن ہے. وہ پیسے اوور نائٹ مارکیٹ سے، I don't want to use any bad word, مطلب ڈیسنٹ بیڈ ورڈ، بٹ دیکھیں ایک پیسے بنا کے ہوا میں وہ لے جاتے ہیں، آپ کا فورن ایکسچینج لے جاتے ہیں.
Is it good for your economics of your country? آپ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو کہ جی فورن انویسٹر آیا, اس نے $400 ملین لگائے, اس نے $200 ملین لگائے, اس نے 2 دن کے بعد پیسے بنائے اور لے گیا. اسٹیٹ بینک, گورنر اسٹیٹ بینک فیز ویری پراؤڈ آف دیٹ. کین آئی آسک گورنر اسٹیٹ بینک کہ جناب آپ جو فورن ایکسچینج انٹرنل سسٹم میں لگا رہے ہیں, میں $1000 بھی لیتا ہوں تو میرے پہ تو بڑے اسٹرکٹ میئرز ہیں کہ بینک مجھے یہ بھی لاؤ, کہاں سے لاؤ, کیوں لائے, اور آپ اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ اس شخص کی کوئی اکنامک کنٹریبیوشن نہیں اس کنٹری کے اندر, اور وہ ہوا میں پیسے بنا کے چلا جاتا ہے, اینڈ یو فیل ویری پراؤڈ آف دیٹ. فائنانس منسٹر سیز کہ جی بڑا کمال ہو گیا اسٹاک ایکسچینج. شوڈ فیل شیم آف دیٹ. وی آر ناٹ امریکہ, وی آر ناٹ برٹن, وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیٹس ٹاک آف گراؤنڈ ریئلٹیز. چلیں جی, اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا, اور بڑی سخت باتیں ہیں لیکن یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھنا بھی آسان ہو, سلجھاؤ کی طرف لے کے جائیں, یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا مختصر وقت میں. بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی, اکنامک سچویشن کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو کرتے رہیں گے. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.